ड्राइवर नहीं रखा, मकान बना रहे हो, अगर इंजीनियर नहीं है तो तुम लैट्रिन कहीं बना दोगे और बावर्ची खाना कहीं बना दोगे। जी जी जी। इंजीनियर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश है ना, तुम्हारे दिल हमें दीन का काम करना, जलसा करना है, दिल में ख्वाहिश है, तो तुम्हारे इलाके के जो आलिम है उन्हें दो एक को पकड़ो, अपनी मीटिंग लो कि हजरत हम ऐसे 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 जलसा करने का इरादा, हम इतना बजट इकट्ठा कर सकते हैं, अब बताइए कौम के लिए हमारे यहाँ कौन आलिम अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, कौन नात पढ़ने वाला अच्छा रहेगा, किसको हम लाएं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तुमने नहीं पूछा किसी आलिम से, खुद कर लिए तो बिगड़ जाओगे, जलसा भी बिगड़ जाएगा जैसे आजकल जलसे बिगड़ चुके हैं। समझ रहे मेरी बात? वरना फिर कल को ये नहीं कहोगे कोई मौलाना बता के नहीं गया, कोई मौलाना बता कर हजरत इतना इतना अच्छा आलिम 10 11 हजार रुपए बेचारा पड़ा, समझे? 10 11 जब मैं केरला से फारिग होकर गया, बेंगलोर में पढ़ा, उसके बाद मेरी 9000 की तनख्वाह बदरुल उलूम में थी, फिर उसके बाद बढ़ती गई, ऐसी बात अलग है। अंदाजा लगाओ तो यार मुझे ये दिख रहा है, इन्हें ये दिख रहा है ये अनपढ़ आदमी, ये पढ़ा लिखा अवाम में ये छा रहा, क्योंकि ये अनपढ़ है, इसे डर तो है नहीं, इसे क्या करना, ऐसी आवाज अगर है नात पढ़ रहे तो डर तो है नहीं कि गाना गा रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, सिर्फ बोल नात के है, बाकी पूरा खौल जो है वो सब गाने का ही है। और नौजवान जो है ना वो भी मैंने ऐसे करते हुए देखा, ऐसे हजरत सही बता रहे, बैठे बैठे गुस्सा था कि यार इन्होंने खत्म कर दिया। मैंने जो मिसाल दी ना, एक गिलास दूध में पानी बढ़ाते जाओ, अक्लमंद आदमी समझ जाएगा अब ये दूध नहीं रहा, चे जाए कि हम वो लगा लो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा करो जैसे कमेटी वाले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह जलसा हुआ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जैसे अब गर्मी की छुट्टी में नाज़रत, जैसे गर्मी की छुट्टी होती है, गर्मी की छुट्टियों में जाड़े की छुट्टी में स्कूल के बच्चों की 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने छुट्टी रहेगी, समझे? अब तुम चंदा तुमने कर लिया, या जो मालदार है पैसे इकट्ठे 1 लाख रुपए, तुमने 2 आलिम रख लिए 2 महीने में, समझे 25,000 रुपए महीने पे एक आलिम। तुम्हें स्कूल के बच्चों को इतना पढ़ाना है, इनके पास 1.5 महीना, हमें पता नहीं कैसे पढ़ाओगे। तुम्हें ये पढ़ाना है ताकि इन्हें हलाल हराम पता चल जाए, कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उर्दू पढ़ना सीख जाए, तो तुम्हारा ये काम आ जाएगा। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये काम कर सकते हैं। मस्जिदों में बाज गांव में मैं जलसे में तकरीर करने गए हूँ ना, तो मस्जिदों में ताले पड़े हैं, मदरसों में ताले पड़े हैं, और जलसों के लिए मत पूछो पूरा गांव सजा दिया। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो उस खानदान से ही हूँ जहां से शुरू हुआ, लेकिन और ना मैं किसी का हसद में कह रहा हूँ बखुदा, मगर इसलिए बता रहा हूँ अभी भी होश के नाखून लो, अभी भी होश में आ जाओ, ताकि हमें पता उर्स कितनी प्यारी चीज थी, बिगाड़ दी, जुलूस कितना प्यारा चीज बिगाड़ दिया, मुहर्रम कितनी प्यारी चीज थी बिगाड़ दिया, 11वीं शरीफ कितनी प्यारी चीज थी बिगाड़ दी, जलसे कितने प्यारे थे बिगाड़ दिए। क्या बचा? मस्जिद रह गई है, मस्जिद में तुम जाते ही नहीं, रमजान में जाते हो तो वो भी बिगाड़ दो, रमजान में जा रहे हो, और बाज आदमी ना पता नहीं यार उसके दिल में क्या खुन्नस रहती है, उसके घर में शराबी हो, उसके घर में बहुत गलत हरकत करने वाला हो, रिश्तेदारी में हो, मगर इमाम के पीछे जरूर पड़ा रहता है। इमाम से क्या दुश्मनी है, वो भी तो इंसान है। अगर इतनी सी बात मिल जाए तो तुम्हारा क्या करना, बोलो क्वालिटी पैदा करना, क्वालिटी। मदरसे पर ध्यान देना, जब तक अगर सही ड्राइवर नहीं होगा, कितनी वो जा करके वो बनवा ले ड्राइवरी लाइसेंस, DL बनवा ले, उससे गाड़ी नहीं चलेगी, उससे गाड़ी नहीं चलेगी। तुम्हारे गांव में अब अगर मैं पूछ लूं कि ये बताओ कितने मौलाना इस साल फारिग हुए, गांव में कम से कम 100 बच्चे होंगे, और 100 बच्चे का 500 होंगे यार, एक भी नहीं। हाफिज कितने हुए? एक भी नहीं।
کیا ہو رہا ہے؟ کہاں گئی یہ کوالٹی؟ اس لیے مسجدوں پہ دھیان دو، اس کو مضبوط کرو، مدرسوں پہ دھیان دو، اس پہ مضبوط کرو، مدرسے سرکاری مت کرو، مدرسے سرکاری مت کرو، اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاؤ، اس اصول پہ چلاؤ، ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا، مجبور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے، سمجھ رہے، جہاں تک کوشش ہو کرے۔ اصلاح کے 3 طریقے بتائیں حدیث میں، اصلاح کے کتنے طریقے بتائیں؟ آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے، ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں۔ وہ پہلے کے لوگ تھے، اگر نمازی جا رہے ہیں، کسی کا لڑکا ہنس پڑا تو وہ تماچا مار دیا کرتا تھا، گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے صحیح کرا، مار دیا تھا، صحیح کرا۔ آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماچا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے، میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا، اس لیے تم نہیں کر سکتے۔ لیکن اصلاح کے 3 طریقے نبی 1400-1500 سال پہلے بتا کے چلے گئے، جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو، اور اگر جس پہ زور نہیں چل رہا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے۔ اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا، اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ کوئی بھی دینی کام کرو۔ ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی، یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا ہے۔ قاری کلیا ننگلہ والے قاری قاسم، انہوں نے بتایا مجھے، مولانا افسر صاحب سرپرست ہیں، یہ باقاعدہ عالم ہے، انہوں نے بتایا، اور بھی اماموں کو لے کر کے، وہ دوسری مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں؟ حافظ انور علی، یہ بیٹھے، یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی ہے، یہ کمیٹی والوں کی، مگر اتنا اور ضرور رکھیو، سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ جلسے اسی لیے تو ہوتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کچھ، اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے، یہ سب وہ کرنا یا ایسا کرنا تو بھیا پھر وہ گڑبڑی ہے۔ مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے، اپنے ابا کے تیجے میں کرو، 10ویں میں کرو، 40ویں میں کرو، 20ویں میں کرو، جسے چاہو بلا، اس پہ بھی ہم فتویٰ لگا دیں گے، اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی۔ لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے۔ بولو کرو گے اچھا کام؟ اچھا کام کرو گے؟ کل سے یہ دھیان رکھو، ہماری میں نے مسجد دیکھی حضرت، اتنی خوب، جس میں قاری قاسم پڑھاتے ہیں، اتنی بڑی مسجد ہے، صفیں پھیلی ہوئی، اتنی خوبصورت مسجد۔ جب میں گیا نا پہلے مسجد میں، بعد میں ان کے آ گیا، اتنی خوبصورت۔ نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے، سمجھ رہے؟ اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے حضرت، 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً لگایا حجرے میں، یار دل خوش ہو گیا میرا۔ ورنہ بعض امام کے حجرے میں حضرت چھپکلی ہیں، جالے ہیں، جالے، بیچارہ پڑا ہے زندگی، اور وہ بھی کہاں؟ جو زینے کے نیچے ہو، ادھر جنریٹر رکھا ہو، جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو، امام ہوا پڑا ہے، اور اس کو تم مصلی پہ لے جا کے کہہ رہا ہو پیچھے سے امام کے۔ کون سوچے گا؟ کون سوچے گا؟ میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی 2 چیزیں خریدتی ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے، خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے، 2 چیزیں اپناتی ہے، ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام، سستے سے سستا، بالکل بیکار، آلووں میں ڈالنے کا، چاہے نماز ہو یا نہ ہو، بس سستے سے سستا ہو جائے۔ بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو، مرگلہ برسین کھا لے تو پونک چل رہی ہے اس کی۔ کیا بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ جی جی جی، ایسا، اور پورے محلے میں اڑا دے گا، اب کی قربانی ہو رہی ہے، اب کی قربانی ہو رہی ہے، بکرے کی ہو رہی ہے، جیسے 50,000 کا بکرا۔
جی اور جی ہے نہیں بکری کی طرح سکڑا ہوا جھکڑا ہوا ٹیڑا بیڑا، اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھینچ رہے ہیں، اس کی پونک چل رہی ہے، پیچھے کو کھینچ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ سستا اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حضرت قاری قاسم صاحب، یہ نیک آدمی ہے، پرہیزگار جی جی۔ دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی آپ ہی ہیں نا حافظ انور صاحب، یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی نماز پڑھ لو، لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تنخواہ میں ہی مارے جا رہا ہے۔ اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دوں، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، بخدا بتا رہا ہوں، مجھے انہوں نے حافظ انور نے یا انہوں نے، یہ تو ملے ہی اب ہے، یہ تو ملے ہی اب ہے، سمجھے؟ حافظ انور نے انہوں نے بخدا یہ نہیں کہا مجھ سے، پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھو ممبر شریف پہ کہ حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا، حافظ انور کا نام لے رہے ہو، ان کا یہ کیا نام ہے افسر صاحب، بخدا بتا رہے ہوں۔ اچھا میری آپ سے بھی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی ابھی؟ بالکل آپ کے گھر بیٹھا تھا نا میں، کئی لوگ نا الٹا لے جائیں، اس لیے بتا رہا ہوں، اچھا سید صاحب کو اس لیے بلایا تھا، اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، تنخواہیں تو مرو، کہیں پتہ چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا، کہیں پتہ چلے اور الٹا ہو گیا۔ مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے، اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو، تنخواہ دو یار، نہیں بڑھا سکتے ہو، کوالٹی پیدا کرو۔ اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی۔ جس قوم کے علماء اگر ڈھیلے ہو گئے، ہلکے ہو گئے، بے صلاحیت ہو گئے، بغیر صلاحیت کے ہو گئے، میں اسٹیجوں پہ جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت گھوم کے دیکھو تو سنبھل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا، کوئی مضاف پر الف لام لگائے پڑا ہے، کوئی مضاف الیہ پر زبر لگائے پڑا ہے، اسے کچھ بھی پتہ نہیں، حدیث پڑھ رہا تو فاعل پر فتح ہے، مفعول پر پیش ہے، سمجھو اسے پتہ ہی نہیں ہے، مبتدا خبر بن رہا تو موصوف صفت لگائے پڑا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں۔ اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے، کہاں آنا چاہیے۔ اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو، اچھا انجینئر لاؤ، اپنا کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو، اچھا مالی لاؤ، دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستا، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو۔ بولو سنبھالو گے یا نہیں سنبھالو گے؟ اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قوالی جو مرد اور عورتوں کی اگر مل جل کے ہوتی ہو تو وہاں پہ دھیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے۔ سمجھ رہے میری بات؟ تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گے، تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا۔ عصر کی نماز پڑھ کے آؤ تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافحہ کرو، سلام کرو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرو، پھر کہو ارے عصر کی نماز میں نے تمہیں دیکھا نہیں، آج تم آئے نہیں، کیا بات؟ تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام، وضو تو ہے نا، ارے چل ہاتھ پکڑو، تم پاک تو ہو نا کہ ہاں ٹھیک، چلو وضو بناؤ نماز پڑھو، میں بیٹھا ہوں تھوڑی دیر، پھر بات کرتے ہیں۔ تم نے اگر اپنی اس میں نماز، بیٹا یار تم نے اگر اپنی اس میں کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے، کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈانٹ کھاتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ڈانٹ نہ پڑے، اللہ سلامت رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا کہتا اب مجھ سے مانگ لے، کیا مانگتا تو دینے والا اللہ۔ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ، بیٹی اٹھ، جو نام ہے وہ نام، بیٹی اٹھ، لا وہ پانی لا چائے رکھ دے، چل اٹھ گئی نا، وضو بنا لو، میں آ رہے ہو، پھر چائے بنا، بیٹوں کو اٹھاؤ، چلو مسجد میں، چلو مسجد میں بیٹوں کو لے کے جاؤ، بیٹیوں سے کہو نماز پڑھ، جب گھر میں سے باہر آئے، مسجد سے جب گھر میں آئے، ہاں رقیہ، کلثوم، جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ ہاں پڑھی۔ تم نے نماز پڑھی بیٹا؟ میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعہ کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو، سورہ کہف، جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے ایسے سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، بیٹا پڑھو۔ اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل رہا، سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھو، یہ کون بتائے گا؟
یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں گے، مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا، ہمت نہیں ہے۔ دس کہا 2 بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے، 2 بجے تک لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں، لڑکے موبائل چلا رہے ہیں، اب فجر میں کہاں اٹھیں گے؟ قرآن پڑھواؤ، بیٹی تو قرآن پڑھ ہوئی ہے، 2 رکوع پڑھ، بعد میں چائے پیوں گا میں، بعد میں چائے، چلو چلو دیر، ارے کہاں ہے رقیہ؟ ہاں آواز نہیں آ رہی بیٹا، آواز ذرا 2-3 مرتبہ تک تکاؤ گے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائے گی اس کی، پڑھنے کی عادت۔ مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی، تم مبلغ بنو، کیا بنو بولو؟ مبلغ۔ فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو، فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے، فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو۔ جو نمازی ہے نا 40 قدم ٹہل کے آؤ، اور کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، امام صاحب کو لے لو، حافظ صاحب کو لے لو، کسی عالم کو لے لو، اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھاس میں ٹہلنے جاؤ تو معلوم ہے کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا، نبی فرماتے اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹہلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہے، اس کے صدقے میں وہ آفت ختم، بیماری ختم ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا۔ پوچھو ان سے کتنے واقعات، اور اپنی مت چلاؤ، وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ، امام صاحب میں چل رہا ہوں، آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو، امام صاحب پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، پڑھتے ہوئے چل رہے، سنتے ہوئے چل رہے، سنتے ہوئے چل رہے، پھر دینی باتیں کرو۔ امام صاحب درود پڑھے تو کتنا ثواب ملے گا، پھر کیا کیا ملے گا؟ امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں۔ اگر 10 منٹ تم ٹہل لیے نا، 10 منٹ، اور اس کے حالات پوچھ لیے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لا رہا ہو، 2 انڈے امام صاحب کو پیش کر دی۔ ایک مثال بتاؤ، فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہو گئی، فجر کی نماز پڑھنے گئے، 100 روپے کا مسافہ امام صاحب سے کریے۔ ارے امام صاحب حضرت رکھو، امام صاحب دو، آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیے، آگے بڑھنے کے طریقے یہ ہے، مگر ساری چیزیں ختم ہے، ساری چیزیں ختم ہے، کوئی نہیں دیکھتا ان چیزوں کو۔ بعض ہر وقت 24 کے چکر میں، 24 کے چکر میں، 24 کے چکر میں، کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹائم۔ یار تم دھیان نہیں کرتے، اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا، اور اگر بولے گا نا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ بعض ایسا ہی جیسے کمیٹی والے نا، ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گئے تو کوئی بزرگ، اچھا جلسہ بہت کرا رہے ہیں، داڑھی رکھاتا نہیں، جلسہ بہت کرا رہے ہیں، نماز پڑھتا، یہ بھی اس کو گناہ ملے گا۔ اس کو مقابلے میں اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا، اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، نہیں، اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آ جائے، اگر وہ بھولا ہوا ہو تو وہ بھی پڑھنے لگے، کہنے کا حکم نہیں۔ تو اتنے بچے والے، اتنے عمر والے بچے یہ ڈیجو پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، بتاؤ ڈھول پہ ناچتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے، تماشا دیکھتے تھے، رنڈیاں دیکھتے تھے، کم سے کم یہ جلسہ تو کرا رہے، کم سے کم، مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو، امام صاحب کو ضرور لے لیو بیٹا، ورنہ فیل ہو جاؤ گے، تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب سنو، یہ ساری چیزیں، وہ گھر والے کے نماز نہیں آتا، اس کے گھر جاؤ، 1-2 مرتبہ اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری دوستی، یہ سیاست ہے، یہ کیا ہے؟ سیاست۔ اس کے گھر اٹھو بیٹھو، دوستی کر لی، 8 دن 7 دن اس سے نماز کو مت کہو، کسی چیز کو مت کہو، جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے، تم اس کے دل کے قریب ہو جاؤ، بس اس کا ہاتھ پکڑو، چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ منع نہیں کرے گا۔ یہ سیاست ہے، تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا، یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی، جو حضرت عمر نے۔ مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی، زمین اگر خریدنی ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر ادھر سے، یار دھیان رکھیو، نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاشو،
یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاشو، کس کا اس پہ پریشر پڑے گا اس کو تلاشو. یہ سیاست ہے. اس تک نماز کا پیغام پہنچا دو. اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے، مان لو ویسا ہے، تو ہر آدمی برا مانتا اپنی اولاد کے بارے. اب یہ دیکھو اس کا قریبی کون ہے، اس پہ پریشر کس کا پڑتا، اس پہ چلتی کس کی ہے، کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے، بس اس کے قریب ہو، اس سے پریشر ڈلوا دو. اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو، اپنا کام بھی بنا لیتے ہو، مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑے ہو. مبلغ بنو. بولو کرو گے یہ کام؟ بولو کرو گے یہ کام؟ نوجوانوں، جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا، سب کی تقریریں مت سننا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کیوں؟ 5ویں کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا ایگزام نہیں لے سکتا. وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میتھ اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے ہیں یا اس کے کر سکتا کیا. اب تو میں دیکھ لیا کہ طارق جمیل، مولانا طارق جمیل ہے، بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں. 10-12 ہمارے سنی لڑکے اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے، اس کی خوب سن رہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے نہیں، وہ ہردنگے. سنو کہ کون ہے پتہ نہیں چلتا. تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، مولویوں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں، عالموں کے بھیش میں شیطان آ رہے ہیں. تم خالی داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے بیٹھ جاتے ہو. جو سنی علماء ہیں ان کی تقریر سنو. اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو، حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ 1 گھنٹہ میں تقریر سننی ہے، آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے، ہم کس کی تقریر سنیں؟ تو وہ بتائیں گے کہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو. اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں. جس کو جو پسند آ رہا وہ شارٹ دیکھ رہا، جس کو پسند آ رہا. مراد آباد سیٹ کے لڑکے گالیاں فٹ کرے پڑے اس میں، گالیاں لگائے پڑے اس میں. کتنے لڑکے گالیاں سن سن کے پیسے کما رہے ہیں. اور یہ چینل والے ہیں بعض اتنی الٹی سیدھی تھمبنیل بولتے ہیں کیا، اتنی الٹی سیدھی لگا دیتے. کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے پر، تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگائے بیٹھے. انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا؟ میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ، میری مرضی ہے کیا لگاؤ. سید امین القادری صاحب نے اگر کہیں تقریر کری کسی اس پہ، تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا. ہمارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے، کسی کے برابر کسی کا. یہ چینل والوں سے بھی حساب کتاب ہو. میں نے کبھی تقریر نہیں کی. میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بول رہا ہوں، چینل والے دھیان رکھیں گے آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ، میں نے کہا میں دیکھتے ہی نہیں موبائل، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. لیکن سنو، یہ بات بتا دوں تاکہ پتہ چل جائے. میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی، حضرت وہ رونے والا واقعہ، سب رو رہے ہیں. تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی کیا پرسوس تقریر کی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں ایموشنل، بڑی ایموشنل. یار نہ ملائم سنگھ کا نام نہ کچھ. میں کربلا والوں بول لے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بول دیے، یہ کیا بول دیے، اور ایک لفظ بھی نہیں ہے. بس اس لیے نیت یہ ہے ان کی کہ میرا یہ چل جائے، میرا یہ چل جائے. یہی چل جائے گا میں قبر میں تو دب جاؤ گا. اور جس کی نیت اچھی ہوگی چینل اس کا چلے گا. اس لیے آج میں بتا رہا ہوں کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے. سب کے سامنے بتا دی، اس کو اجازت نہیں. اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. لیکن سنو، سارے حالات ہم نے اور آپ نے بگاڑ کر رکھے. اگر ہم لوگ نہ اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے. ساری قومیں، یہ بچہ سو رہا کیسے خراٹے مار رہا ہے، دیکھو. اچھا لیکن سنو، کوئی بات نہیں، توجہ رکھو. بچہ میری بات سنو. یار تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا، میرا دل خوش ہو گیا. وہاں تک یہ، یہاں تک، مگر اتنا اور کر لیو، اتنا اور کر لیو، اتنا اور کر لیو. اب تھوڑی موڑی تو غلطی ہو ہی جاتی ہے، تھوڑا موڑا تو ہوتا ہے. اتنا اور کر لیو. سارے کام چھان پھٹک کے کرو، سارے کام
अगर छान फटक के करोगे तो तुम कहीं, और छान फटक कौन करेगा? तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे इलाके को उलमा ही कर सकेंगे, ये जो भी इमाम साहब जिसको भी समझ रहे वही करेंगे। इस बात का ख्याल रखोगे तो मोबाइल में सबकी तकरीरें नहीं सुनना। शिया बहुत घुस गए, अहले हदीस बहुत घुस गए, क्योंकि वो लोग ना एक वो है एक्टर, क्या है बोलो, एक्टर समझ रहे हैं आप? मतलब जैसे फिल्म बनती है मोबाइल में नहीं, बंबई में जो बनती है मोबाइल में, ऐसा लगता है वो गोली मार रहा है तो कितने मर गए, सच में लगता नहीं लगता, लेकिन वो मरते क्या? लेकिन हमें और आपको तो वो एक्टर है, उनको रुपया मिलता है यहूदियों से, रुपया मिलता है ईसाइयों से, रुपया मिलता है ऊपर से। सिर्फ इस्लाम को बर्बाद करो, मुसलमानों के दीन को लूटो, और तुम हो इतनी सीधी भोली भेड़ी, बकरी तो नहीं बोल सकते, इतने सीधे इंसान हो जो चाहे तुम्हें लूट के ले जाए। नहीं, अपने उलमा से रिश्ता जोड़ो, अपने मदरसों से रिश्ता जोड़ो, अपने मस्जिदों से रिश्ता जोड़ो। जिस कौम का, मैं उलमा के दरमियान बता के जा रहा हूं, जिस कौम का रिश्ता मदरसे और मस्जिद से जितना ज्यादा मजबूत होगा वो कौम उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। जहां पर तलवार काम नहीं आती है, ताकत काम नहीं आती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह करने वाला, उसकी तस्बीह काम आती है, उसकी तस्बीह काम आती है। तो हमें ये कह लेने पर, इस पर आपको इजाजत देनी पड़ेगी कि जिसकी मस्जिदें हल्की हो जाएं, मदरसे हल्के हो जाएं, समझ लो वो डूबने के करीब है, वो डूबने के करीब है। अपने आप को मस्जिदों से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, अच्छे अच्छे आलिम। और अगर मदरसे के बच्चे मेरी तकरीर या कहीं सुनते हो, बेटा कागज की नाव थोड़े दिनों चलती है, कागज की क्वालिटी सब समझ जाते हैं, मौलाना लोग जो सब जानते हैं कौन क्या पढ़ा हुआ, वो अपने आप को कितने ही बना के रखे, लेकिन सारे लोग जानते हैं इसकी क्या सलाहियत और इसका क्या है। समझ रहे, कागज की नाव थोड़े दिनों चलती, अगर तुम्हारी सलाहियत है तो एक दिन ये रोशनी जरूर चलती, एक दिन ये रोशनी। अब वो अहमद हसन था ना, उर्दू का डिप्लोमा लिए वो कितना बड़ा मुनाजिर बना फिर रहा था, अब हकीकत खुल गई, सामने आ गई, अब पता चला कि जाहिल निकला। अरे वो अमरावा सेट का वो नहीं था अहमद हसन, कारी अहमद हसन, मुनाजरा करने आ गया। ले उस जिसे ये पता ना हो मुनाजरा क्या सीगा है, कौन से बाप से है, इस बाप की खासियतें क्या है, जिसे ये पता नहीं इस लफ्ज का मादा क्या है, उसे क्या पता कौन से बाप से आएगा, तो वो हो जाता है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को स्कूल भेजो, अपने बच्चों को दीनी तालीम से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो। अगर तुम्हारे बच्चे स्कूल पढ़ेंगे तो पढ़ा लिखा उसका दिमाग रोशन हो जाता है, उसका दिमाग रोशन हो जाता है। समझ रहे मेरी बात? अगर किसी भाई को, कोई बात नहीं, वो कुर्सी फिस रही है, इधर तवज्जो दो, वो भी बहुत बड़े आलिम हैं मगर आज नीचे बैठे हुए हैं, वो भी आलिम है। और मेरे कई चेहरे में देख रहा हूँ जिनको जो आलिम है मगर वो नीचे आज सुनने के लिए बैठे हुए। हालांकि कमेटी वालों ने इतना बड़ा स्टेज बनाया और मुझे लगता है कि आध मरतबा ऐलान भी किया होगा कि उलमा और अइम्मा ऊपर आ जाए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ करना, माफ़ करना। मेरा मकसद, मेरा मतलब यही था। और कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल हमारा जलसा हो गया बस पूरे उसमें सब वाह वाह, हर साल करो। और इस साल जो कमियां आई है ना, उन कमियों को दूर करो, इसको अच्छे तरीके से करो। अगले साल को जो और कमी रह जाए उनको दूर करो अच्छे तरीके से। एक दिन वो होगा ना तुम्हारे यहाँ से इश्क के और इल्म के दोनों चश्मे फूटे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस मेरी यही गुफ्तगू थी, मेरी यही बातें थी। मुझे जानते ही